बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई है, बराए करम उन्हें भी देख लीजिए और जुड़ जाइए। सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक भी कमेंट ज़ाय ना हो, हर कमेंट का जवाब दिया जाए, तो लॉग इन फैसिलिटी आपके लिए यूट्यूब ने फराहम कर दी है। इसके ज़रिए अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका हर सवाल जवाब लेकर आएगा और हर कमेंट हम उस पर तबसरा करेंगे। बहरहाल आज अभी बहुत से खुशनसीब ऐसे होते हैं जो कि बार बार एक सवाल भेजते हैं, उनका फ़ौरन मैं ऑनलाइन होता हूं तो जवाब फ़ौरन दे देता हूं। जैसे कि अभी बहन का यूके से सवाल आया है और मैंने उनको देख लिया तो मैं स्विच ऑफ ही कर रहा था अपना सिस्टम, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है मैं इनको जवाब दूं और आप हजरात से भी ये शेयर करूं कि बहुत से सवालात आते हैं लेकिन उन सवालात के जवाबात इसलिए नहीं दे पाता कि मैं अकेला आदमी हूं। सारे लाखों आदमियों को सवाल का जवाब देना मेरे लिए शायद नामुमकिनात में से है, लेकिन अगर आप लॉग इन मेंबर बन जाएंगे तो वो सवालात मेरे सामने उस वक्त तक अपीयर रहेंगे जब तक कि मैं उनका जवाब ना दे दूं, क्योंकि व्हाट्सएप पर मुझे इन लाखों आदमियों में से आपका सवाल कैसे मैं तलाश करूंगा, ज़रा सोचने की बात है। एक दिन में तकरीबन 20-25 हज़ार मैसेजेस मुझे रोज़ाना आते हैं और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कमेंट के ज़रिए या आप कमेंट में ये मुझे लॉग इन मेंबर बन जाएंगे और कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता देंगे कि इस नंबर से मैंने आपको सवाल भेजा है, बराह करम से चेक कर लीजिए, तो वो मुझे मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं उसको ट्रेस आउट कर पाऊंगा। लेकिन ये सवाल आप ज़रूर सुनिए और इसका जवाब आपके अस्सलामु अलैकुम। मैं ब्रिस्टल से शाहिदा बोल रही हूँ। शाहिदा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपका एक ही मरतबा सवाल आया और ये जवाब भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप भी अगर चाहती हैं यूके में तो आप खुद भी, और जिनका ये सवाल है अगर उनको तशफ़ी हो तो उनसे भी कहें कि हमारे लॉग इन मेंबर बने, बल्कि लॉग इन मेंबर भी VIP मेंबर या प्रीमियम मेंबर जो सपोर्ट करें नूर टीवी के कॉज को। बहुत शुक्रिया। वो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड एक माशाल्लाह उसकी शादी को 12 साल हो गए। उसकी बड़ी लड़की 10 साल की है, छोटी लड़की 7 साल की है। 10 साल हो गए उनकी, यानी कि पाकिस्तान से उसे यहाँ आए हुए। तो उसका मसला ये है कि 2 बच्चियां उसके घर हुई हैं, ठीक ठाक, दोनों मियाँ बीवी ठीक ठाक रह रहे थे, आपस में इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। लेकिन उसके बाद जब छोटी लड़की हुई ना तो वो तकरीबन अब 10 साल की नहीं 7 के 8 साल की हो गई। 7 साल की 8 साल की है मेरा ख्याल है, लेकिन 10 साल की है शायद। तो वो ना उसके हस्बैंड ने उसके 10 साल के उसके हस्बैंड ने उसके साथ ना चालू खत्म कर दिया था, बोलना चलना खत्म कर दिया था। वैसे एक घर में रहते थे, क्योंकि बताया कि घर ब्याई भी थी, ताया फौत हो गया था, ताई थी, लेकिन वो एक घर में रहते थे, सब कुछ था। लेकिन वो गोरियों के पीछे था तो वो सारी रात घर नहीं आता था, गोरियों के साथ रहता था। सुबह आता था, अपना काम पे चला जाता था, घर में आकर रोटी खा लेता था और फिर रात को अपने वहां चला जाता था। तो फिर मियां बीवी का झगड़ा होता था, तो ये भाई गोरियों को रख या मुझे रख ऐसे करके, लेकिन वो स्टिल अपना चक्कर में रहा, लेकिन उसने इसे भी नहीं छोड़ा, उससे भी नहीं छोड़ा। फिर आज से 4 साल पहले ना फिर दोनों बीवी में झगड़ा हुआ। उसने कहा कि ये क्या तमाशा तूने बनाया बना कि तू गोरियों के साथ रहता है, तो या तो शादी करके उनके साथ रहना, कि गलत काम ना कर, गुनाह ना करना। तो उसने गुस्से में आके अपनी बीवी को कह दिया कि मैं तुझे तलाक देता हूँ। ठीक है, चलो वो जी लफ्ज उसने कह दिए, लेकिन वो मेरी फ्रेंड अपने उस हस्बैंड के घर से बाहर नहीं निकली, घर में ही रही। और फिर उसके बाद उसका हस्बैंड भी उसी घर में रहा, ताई भी उसी घर में रही, वो उसी घर में रहती रही है स्टिल। लेकिन मियां बीवी का आपस में बोलचाल नहीं थी, लेकिन वो हर काम करती थी, घर का हर काम, अपने हस्बैंड का भी हर काम, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सब कुछ। वो उसके बेडरूम में नहीं सोता था, नीचे रूम में सोता था, और बेडरूम में वो वैसे कपड़े बदलने के लिए जाता था। कभी उसे 150 की जरूरत होती थी, वो दे देता था उसको कि जैसे उसे जरूरत। ये 4-5 मिनट का तकरीबन 4 मिनट का सवाल है। बहरहाल तवील सवाल है और हर आदमी की ख्वाहिश है कि वो अपनी आवाज़ तफसील से बयान करें, लेकिन मेरे ख्याल से चूँकि आप अगर YouTube पर आप अपना सवाल नशर करवाना चाहती हो तो इसको ब्रीफ करें और
مختصر جتنا سوال ہوگا اتنا ہی مجھے بھی آسانی سے لوگوں کو کم وقت میں بیان کرنے میں آسانی ہوگی. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے سن ہی لیا ہے کہ شادی ہوئی کسی گورے سے، کسی خاتون کی، اور پھر انہوں نے طلاق دے دی، ایک طلاق دی، اور طلاق کے بعد اب یہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. رجوع نہیں کیا ہے مجھے جو لگا ہے ان کے سوال سے، بلکہ میں سوال آپ کو سنوا ہی دیتا ہوں یار، تاکہ میسج کر دیا تو اگر میں غلط سمجھوں تو پلیز آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا. لیکن ویسے کوئی میاں بیوی والی بات نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی. اب عرصہ 4 سال کے بعد اس کا ہسبینڈ اسے بلا رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تھوڑا بہت مل بھی رہے ہیں وہ سب کچھ نا. تو لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ اتنا عرصہ ہو جائے تو پھر نکاح تمہارے پہ پڑ گیا ہے، نکاح کرنا چاہیے، نکاح کر کے ملنا چاہیے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا ہسبینڈ کہتا ہے نہیں ہم ٹھیک ہے، ہم کیا ہمیں، کیونکہ گورا دماغ ہے نا ان کا، تو انگلش لوگ ہیں، تو پھر وہ اس کا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری ناراضگی ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں، اب ہم نے صلح کر لی، ہم رہ سکتے ہیں آپس میں، مولوی سے بات کرنے یا نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب وہ میری فرینڈ کو اللہ رسول کا تھوڑا سا پتہ ہے، تو وہ کہہ رہی ہے نا تو میاں بیوی ملیں تو ہم کوئی گناہ والا کام کر لیں. تو وہ پتہ کرنا چاہتی ہے کہ کیا، جیسے کہ میں اسی گھر میں رہتی تھی، سب کچھ تھا، تو کیا میں واپس اس کی زندگی میں بغیر نکاح کے آ سکتی ہوں کہ نہیں نا. تو پلیز آپ نا اس کا جواب ذرا جلدی دے دینا. اور پہلے میں نے یہ سوال پوچھا تھا آپ سے، لیکن آپ کو شاید آواز نہیں صحیح آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو ان کے لیے آپ محترمہ بہت شکریہ اس تفصیلی سوال کو طلب کرنے کا. بہت تفصیل سے آپ نے بیان کیا ہے. اصل میں اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اس کو بہت شارٹ کر کے اگر بتاتی تو میں آپ کو جلد از جلد اس کا مسئلے کا حل بھی بتا دیتا تھا. اس وقت میں ان محترمہ کو بھی یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کو بھی ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں تاکہ دونوں طرف یہ چیز بیان ہو جائے. محترمہ یہ فرما رہی ہے کہ وہ رجوع نہیں ہوا ہے، لیکن دونوں ساتھ بھی رہ رہے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، ایک طلاق دی ہے، اور طلاق کے بعد اب اٹس ایزی فار گورا کہ بھائی ہم تو مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس ہم نے اختلاف کیا تھا اور اختلاف کے بعد ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں. وہ اوکے اسٹاپ اس. یہ تو آپ نے پہلے ہی شادی کیوں کی تھی بھائی؟ ہو واز اسٹاپنگ یو؟ کوئی آپ کو پہلے روک رہا تھا جو اب آپ کو کسی کے روکنے اور تھوکنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. آپ اگر کسی نظام کو فالو کرتے ہیں یا کسی قانون کو فالو کرتے ہیں تو اسے وہ اس لائق ہے کہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ اسے فالو کیا جائے. آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، آپ نے رجوع نہیں کیا، اور پھر آپ 3 مہینے کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہیں. تو جس طریقے سے ان خاتون نے بتایا ہے انہیں کہ نئے نکاح کی ضرورت ہے، نئے مہر کی ضرورت ہے، یہ بالکل درست ہے. لیکن آیا وہ اسی گھر میں رہتی رہی ہیں؟ اسی گھر میں انہوں نے 3 مہینے کے بعد اپنی زندگی، جتنے بھی سال گزرے ہوں یا جتنے بھی مہینے گزرے ہوں، وہ اسی گھر میں رہی ہے. تو اس گھر میں رہنے کو آیا یہ رجوع تصور کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے میں اس ڈاکٹر خالد المصلح کے جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. يعني هذه هي الطلقة الأولى، أن تسأل عن كيفية إرجاعها، إرجاع المرأة بعد طلاقها الطلقة الأولى. پہلی طلاق کے بعد رجوع کیسے ممکن ہے یا کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. جیسے کہ بہن پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ گورا خود ہی کرنا چاہتا ہے. وہ اس نے کہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس فار اس، کوئی اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن میرا اور تیرا اختلاف تھا، میں نے تو یہ طلاق دے دی. بھی طلاق بھی کیوں دی؟ اختلاف میں طلاق کی بات تمہارے ذہن میں کیوں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق تم کسی دین دھرم کے ماننے والے ہو، اور جس دین دھرم میں وہ طلاق دینے کا تمہیں راستہ بتایا ہے اسی دھرم کی بات اب آپ سن لیجئے کان کھول کر. اور پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی کہ جناب یہ بس یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے. یہ نہیں، یہ میرا اور تیرا معاملہ نہیں ہے، یہ آنے والی جنریشن کا بھی معاملہ ہے، یہ اس نسل کا معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ان لوگوں کا معاملہ ہے جس سماج میں آپ بس رہے ہیں. آپ اکیلے تنہا اگر کسی جنگل میں رہ رہے ہوں تو جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے کیا لینا کسی سے، میں تو جنگلی آدمی ہوں، مجھے کسی سے کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کروں جو چاہے، جنگل کا بادشاہ ہوں، جو کھاؤں جو پیوں نہیں. لیکن آپ کو اسلام ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ پر کچھ حدود، کچھ تعلیمات، کچھ قیود، کچھ پابندیاں لگائی ہیں، انہیں کان کھول کر سن لیجئے.
اول طلقه عصبت يعني حتى عصبت يعني تعصيب شديد يا العزيز. طيب على اعتبار انه طلق، هذه هي الطلقه الاولى. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس نے ایک طلاق دی ہے اور اس کا ایک طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کیا ہے. طيب اخ محمود يا شيخ، يقول من طلق امراته المره الاولى واراد ان يراجعها كيف تتم المراجعه؟ طلاق دینے کے بعد کس طریقے سے رجوع کیا جا سکتا ہے، جو یہ جاننا چاہ رہی ہیں، یا رجوع کیسے ممکن ہے جو یہ جاننا چاہ رہی ہیں. اور ہر آدمی کو جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی سوچ رکھتا ہے، پہلے تو اسے ذہن سے نکال دینے چاہیے. عورتوں کی عزت کرنی چاہیے، انہیں پیار دینا چاہیے، اپنے گھر کو بسانا چاہیے. لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ طلاق آپ دیں تو طلاق دے کر رجوع کیسے ممکن ہے؟ یہ کان کھول کر سن لیجئے پلیز. المراجعة تكون بالقول. رجوع بالقول سے ہوتا ہے، قول سے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے آپ کو خلاص رجوع کر لیا آپ سے. لیکن یہ کب ہوگا؟ آپ نے طلاق دی عدت مکمل ہونے سے پہلے، 3 حیض مکمل ہونے سے پہلے، 3 پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے. وتكون بالفعل المقترن بالنية. اور کسی ایسے کام کو کرنے کی وجہ سے اس کو پیغام دینا کہ ہم اس نیت سے کہ میں تجھے رجوع کر رہا ہوں، تجھے اپنے نکاح سے نکالا نہیں ہے میں نے. هذا الذي يظهر في ارجح اقوال العلماء. یہی ارجح علماء کے اقوال میں ثابت ہے. في الرجعة متفاوتون، فمنهم من يوسع الدائرة فيقول كل. کچھ لوگ تو ہیں اس کے دائرے کو، رجوع کے دائرے کو بہت وسعت انہوں نے دی ہوئی ہے. لا يفعله الرجل إلا مع امرأته فإنه يعتبر رجعة إذا فعله. جنہوں نے وسعت دی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر شوہر اپنی بیوی سے اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کو رجوع کا اختیار دے رہا ہے یا اس کو یہ میسج دے رہا ہے کہ رجوع ہو گیا ہے تو وہ رجوع قبول کیا جائے گا، چاہے اس کا بوسہ لے لیا، اس کو کس کر لیا. لا تكون رجع الا بمجرد القول فكل الافعال. اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسے مجرد القول فكل الافعال. اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسے افعال کے ساتھ ساتھ قول سے بھی اپنی زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہوگا کہ میں نے تجھے رجوع کیا ہے اور تو میرے نکاح سے نہیں نکلی ہے. یہ بھی بہرحال پھر میں بتا دوں یہ عدت گزرنے سے پہلے. لا تكون فيها رجعة. ومنهم من توسط فقال الفعل المقارن للنية يعد رجعة إضافة إلى القول. اور دوسرا جو اہل علم کا موقف ہے وہ یہ کہ آپ کی نیت ہے اور آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ اس کو رجوع کے لیے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں اور پھر اس کو بتا بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی ایک رجوع کا طریقہ ہے. اوسط الاقوال. اور یہ بہترین اوسط الاقوال ہے، یہ مطلب درمیانی جو راستہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے. يقارن نية الارجاع يكون كالكناية في اللفظ. الفاظ میں اگر وضاحت بھی نہ ہو لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں تجھے رجوع کر رہا ہوں تو وہ رجوع ہو جائے گا. جیسے کہ ایک آدمی ہم بستری اپنی بیوی سے کرتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ ہے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کا رجوع ثابت ہے، یہ رجوع ہو جائے گا. وإذا قال أرجعتك فإنه رجوع ولا. اور اگر یہ کہہ لیا جائے کہ میں نے تمہیں رجوع کر لیا ہے، تمہیں ایکسپٹ کر لیا ہے، تب بھی اس کا رجوع قبول کیا جائے گا. بہت سے لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ عورت اگر طلاق کے بعد عدت سے پہلے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے تو یہ رجوع نہیں تسلیم کیا جائے گا. حالانکہ یہ غلط ہے. رجوع کے لیے ہم بستری یا جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان کو بنانا شرط نہیں ہے. جماع حتى ترجع ليس هذا من شروط صحة الرجعة. الرجعة تحصل بأن يقول أرجعتك ولو حصل أن يشهد على ذلك 2 فذاك فضل. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رجوع کے لیے اس خاتون کو اپنی زبان سے کہیں اور گواہ بھی بنا لیں تو یہ احسن اور افضل عمل ہے، آنا شرط نہیں ہے. جماع حتى ترجع ليس هذا من شروط صحة الرجعة. الرجعة تحصل بأن يقول أرجعتك ولو حصل أن يشهد على ذلك 2 فذاك فضل.
اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رجوع کے لیے اس خاتون کو اپنی زبان سے کہیں اور گواہ بھی بنا لیں تو یہ احسن اور افضل عمل ہے. سنت النبی صلی اللہ یہی سنت ہے. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محترمہ کو بھی ایک پیغام میں بھیج رہا ہوں کہ محترمہ آپ ان سے پوچھئے اگر ان کے شوہر نے ان کو اپنے گھر پہ رکھا ہے اور اس نیت سے کہ میں نے تجھے رجوع میں کیا ہوا ہے یا میں نے تجھے طلاق جو دی تھی اس سے میں رجوع کرتا ہوں اور وہ اس کے خرچے اخراجات بھی پورے کرتا رہا ہے تو رجوع ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ ہم بستری ہی شرط ہو, لیکن اگر محترم کے مزاج میں, محترم کے دماغ میں صرف یہ ہے کہ میں جو چاہے کروں اور میں رجوع تب نہیں کرنا چاہتا تھا, 4 سال کے بعد اب مجھے گوریوں نے لات ماری ہے اور میں اب اپنی اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اس کا پیار بٹورنا چاہتا ہوں, تو بھائی یہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں اور اسلام کو اپنے, آپ گورے ہیں, ہوتے ہوں گورے ہوں یا کالے ہوں, اس پر کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی منمانی کریں, بلکہ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ اسلام کی پاس اس کی جو تعلیمات ہیں ان کا پاس رکھتے ہوئے عزت کا, عورتوں کی عزت, ان کا احترام کریں. اور اپنی بیوی کو اگر آپ نے رجوع کی نیت سے اپنے 3 مہینے کے درمیان اپنے پاس نہیں رکھا تھا تو آپ کو یہ جو شاہدہ خاتون نے بتایا ہے, شاہدہ یا خالدہ کیا نام ہے, بہرحال وہ درست کہہ رہی ہیں, آپ کو نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہیے اور پھر آپ نئی زندگی گزار سکتے ہیں. البتہ یہ پہلی طلاق آپ کی کینسل نہیں ہوگی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.